बुज़ुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, हम सब पर अल्लाह का अज़ीम तरीन एहसान है, अल्लाह का अज़ीम तरीन करम है कि खुदा ताला ने आज मुझे और आपको एक ऐसा दिन अता फरमाया है जिसमें दो तरह की खुशियाँ हमें हासिल हैं। एक खुशी तो ये है कि आज हम जुम्मे के मुबारक तरीन दिन में रब्बुल आलमीन के बारगाह में दो गाना अदा करेंगे और अपनी इबादतों का नजराना पेश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेरे भाइयों, मेरे और आपके आका, पूरी कायनात के सरताज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे माहौल में दुनिया में मबऊस फरमाया कि जिस माहौल के पहले वाले माहौल को हम जाहिलियत के माहौल से ताबीर करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम के बाद से लेकर मेरे आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी के दरमियान का जो माहौल था, जो वक्त था, जिसको अरबी में फतरा कहते हैं, तकरीबन अला इख्तिलाफ रिवायात 500 साल का अरसा था और इस अरसे में कोई नबी नहीं। इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आसमां पे उठा लिए गए और उसके बाद का जो माहौल था बिल्कुल जाहिलियत का, अनारकी का, बदमाशी का और जितने आप अल्फाज कह ले सकते हैं सब चीज़ों का। अल्लाह को अपनी ये बिगड़ी दुनिया पसंद नहीं आई। अल्लाह को अपनी ये इंसान कहलाने वाले मखलूक के आमाल और उनके अफकार, उनकी सोच अच्छी नहीं लगी। अल्लाह को अपने बंदों के दिलों के अहवाल कुछ मुनासिब नहीं लगे तो अल्लाह ने फैसला किया अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर उजूब बख्शने का। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, लंबा वाक़िया है, और जब आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते आपके पैदा होने के वक्त की बरक़ात हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी दो शरीक माँ थे, वालिदा थी, वो आपके हालात बयान करती हैं कि जब मैं दूसरी मर्तबा गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए, पहली मर्तबा गई तो कहा कि यतीम बच्चा है, उसके वालिद नहीं है, दादा और माँ क्या देंगे हमें, क्या देंगे, तो वापस हो गई। लेकिन जब उनके साथ में हज़रत हलीमा की सहेलियां जितनी आई थी सब ने हर एक शीरखार को लिया, बाकी थी हज़रत हलीमा रदी अल्लाह अन्हा। अल्लाह ने हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दर में ये आफताब और महताब लिखा था तो अल्लाह ने पलट कर लेकर आया वहाँ पर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ फरमाते हैं, कहा क्या बात है, कहा कि ऐसा मामला लेना चाहती हूँ बच्चे को। कहा किस कबीले से है, कहा कि बनो साद से। कहा कि अरे मेरा बच्चा तो पहले ही से सादतमंद है। कितना नाम का शानदार मजमून निकाला और माना निकाला। और कहा कि तेरा नाम, कहा कि हलीमा, मेरा बच्चा तो पहले से हिल्म और बुर्दबार वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा फरमाती कि जब मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, मखमली कपड़ा, गुदाज कपड़ा, नर्म कपड़ा, तो कहती है मेरी आंखें खेरा हो गई। कपड़ा क्या हटाया कि कमरा रोशन हो गया।
اور اس لیے حسان نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب شعر کہا ہے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ خود چاہتے تھے. لم تر قط عین احسن منک، آپ سے زیادہ حسین جمیل میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، اور کسی عورت نے جنا بھی نہیں ایسا. ولم تلد النساء. یہ ذات ہے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ہم انہی کے نام، ان کے نام پر جمع ہے، اور ان کے سیرت کا کچھ حصہ یا سیرت کا ایک جز بیان کرنے کی انشاءاللہ مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، اللہ کی ذات پوری کائنات کے مالک، خالق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، جاعل الملائکۃ والاجنحہ. اللہ پوری کائنات کے بر کے، بحر کے، سمندر کے، خشکی کے، غرض کے، آسمان کے، زمین کے، اللہ ہر چیز کے مالک ہیں، مربی ہیں. اور اللہ نے جہاں پر دیگر مخلوقات کی تربیت فرمائی ہے یا فرمائی تھی، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے تربیت فرمائی، اور بہترین تربیت فرمائی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. میرے رب نے میری تربیت فرمائی. کیا خوب تربیت فرمائی. ہم لوگ تربیت کس کو کہتے ہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو کچھ دو بول دینا میٹھے، یا کسی کا تھوڑا خیال رکھ لینا، کسی کو کچھ کپڑے وپڑے دے دینا، کھانا کھلانا، یا کچھ نظر رکھنا، ہم یہ تربیت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، علی الراس والعین، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل تربیت میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل تربیت دل کی تربیت ہوتی ہے. اصل تربیت ذہن و دماغ کی تربیت ہوتی ہے. اصل تربیت فکر اور بول کی تربیت ہوتی ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مقامات پر تربیت فرمائی. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ نے کیا بہترین بات فرمائی ہے. آپ نے سورت پڑھی ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اللہ کے نبی علیہ السلام چند روسائے مکہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور انہیں دین کی بات سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، کبھی کبھار میرے پاس آتے ہیں، آج آئے ہیں، مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے پاس میں کچھ دین کی بات کہہ لوں، شاید ان کے دل میں میری بات اتر جائے، اور ان کی وجہ سے ان کے قبائل کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں. یہ جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس اسی گفت و شنید کے درمیان اور اسی بات چیت کے درمیان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، جو نابینا صحابی تھے، اور کسی چیز سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضور پاک علیہ السلام نے جس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا، یہ سوچ کے جواب نہیں دیا کہ یہ میرے حاضر باش صحابی ہیں، میرے پاس ہمیشہ آتے ہیں، ان کا جواب میں بعد میں بھی دے سکتا ہوں. یہ جذبہ اور نیت تھی. عجیب لوگ تفسیر کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضور نے جواب ہی نہیں دیا. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے کلام کو پڑھ، اللہ کے کلام کا ترجمہ دیکھ، اللہ کے کلام کے سیاق و سباق کو سمجھ. حضور نے فرمایا کہ یہ میرے صحابی ہیں، میرے حاضر باش ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کے سوال کا جواب میں بعد میں دے لوں گا. لیکن اللہ کو اچھا نہیں لگا، اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرے حبیب یہ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے سوال کرنے والا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے پاس روزانہ آنے والے ہیں، حاضر باش ہیں. اور رہی بات ان مشرکین مکہ کی، ان روسار سرداروں کی، تو کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر ایمان بھی لے آئیں؟
ہو سکتا ہے مکر جائیں، ہو سکتا ہے نہ مانے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کے ساتھی ہیں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے پاس روزانہ آنے والے ہیں، آپ ان کے سوال کا جواب دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس میں قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا میرے بھائیوں، بڑا عجیب لفظ ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو قرآن سے عشق ہو جائے، قرآن سے تعلق ہو جائے۔ جو لفظ استعمال کیا قرآن نے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جہاں پر ترجمہ کرنے میں کلیجہ ہلتا ہے، نہیں ہو پاتا ترجمہ۔ آپ نے اپنے چہرہ بگاڑ لیا، چیب عجیبی ہو گئے، اپنے چہرہ پھیر لیا، یہ عربی زبان کے الفاظ ہے۔ اتنا بڑا جملہ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، پاس کا صیغہ استعمال کیا، اور اس کے بعد محبتاً فرمایا عبس وتولی، یعنی آپ نے چہرہ نہیں پھرایا، کسی اور نے پھرایا۔ تربیت میں بھی اللہ نے حضور کے مقام کو باقی رکھا۔ اور اس آیت سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے کسی چھوٹے کی تربیت کرنے مقصود ہو، یا کسی عالم سے متعلق کچھ بات کہنی مقصود ہو، یا اپنے ہم عمر افراد سے متعلق کچھ بات کہنی مقصود ہو، تو ادب کا لحاظ رکھ کر بات کرنا۔ جو عرف عام میں اس کا ادب ہے، چاہے وہ سیٹھ صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، حتیٰ کہ مؤذن صاحب بھی ہوں، تب بھی ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھ کر ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا خیال کر کے فرمایا، اور مخاطب کا صیغہ استعمال نے کیا، اور بعد میں فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، یعنی کاف کا لفظ جو ہے، کاف کا حرف بعد میں استعمال کیا قرآن کریم نے۔ یہ ادب ہے تربیت کرنے کا، اور یہ طریقہ ہے تربیت کرنے کا۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے تربیت کرنا۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی تھے، دیہاتی، تقاضا ہوا اور پیشاب کر بیٹھے مسجد میں، تو اطراف میں جو صحابہ تھے وہ مسجد میں دوڑے انہیں مارنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، دعو، چھوڑو ان کو، یہ مسجد ہے۔ یہ کیوں حضور نے کیوں فرمایا، اور اتنے سخت لہجے میں فرمایا دعو، اور پھر فرمایا القو علیہ الماء، اس پر پانی ڈال دو۔ اس لیے وہ زمانے کے مساجد ریت وغیرہ کی رہتی تھی، ایسے ٹائل کی نہیں ہوتی تھی، کہا کہ پانی ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو برا بلا نہیں کہا، اور بعد میں تنہائی میں اس کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا بھائی دیکھو، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی جاتی، اللہ کے عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو اپنے پاس بلا کر کہا، تربیت کی، ان کو سمجھایا۔ ان احادیث سے، ان آیات سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ سے میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور ادباً عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس جوان بچے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو جوان بچوں سے نوازا ہے، خدا را ان کے ذہنوں کو پڑھیے، سائیکولوجی استعمال کیجئے، ان کے نفسیات کو پڑھیے۔ آج ہماری تربیت کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، بڑا عجیب سا انداز ہوتا ہے، یا تو کوئی گالی گلوچ میں چلا آتا ہے، یا کوئی لکڑی اٹھا کے چلا آتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں ایک مختصر سی درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے، آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں، مائیں اپنی بچیوں کی دوست بن جائے، صحیح بن جائے۔ اور جب آپ کھانے میں بیٹھیں اور بچوں سے دوستانہ ماحول میں بات کریں، میں یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے اپنا دکڑا آپ کے سامنے رکھیں گے، اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جب آپ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیں گے، دل و جان سے کریں گے۔ یہ پیغام ہے اور یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. یہ تو میں نے حدیث اور قرآن کریم کی آیت سے متعلق کہا. قرآن کریم نے دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب، میرے حبیب اگر آپ ترشرو ہوتے، چہرہ بگاڑنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ آپ کے پاس نہیں آتے. اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بھی ہیں اور رحمت عالم بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن انسانیت کی صفت بھی ہونی چاہیے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہونی چاہیے. اب آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر سا بیان کرتا ہوں. ہم سب کے سرخیل اور ہم سب کے مقتدا اور جن کے ہم نام لیتے ہیں بھلائیوں میں، نیک اعمال میں، تعلیم میں، تعلم میں، حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تقریباً سب جانتے ہیں. ان کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، خلیفہ حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ. بڑے پہلے یہ تو آپ کے عالم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسا ذوق عطا فرمایا تھا کہ بڑے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہو گیا تھا، بہت زیادہ. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کا بہت تعلق تھا، حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ. تو ان کے پاس آپ کے حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے خواجہ صاحب کے پاس. اور جگر صاحب کو تو تقریباً پورا مالیگاؤں جانتا ہے ماشاءاللہ. جگر صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ انٹرنیشنل شاعر تھے، حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے خواجہ صاحب سے کہا، دونوں کی دوستی تھی، کہا کہ یار حضرت کے پاس جانے کی طبیعت چاہتی ہے، یعنی حضرت تھانوی کے پاس حضرت کے پاس جانے کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو میں کیسا بندہ ہوں، پینے پلانے والا ہوں. جگر صاحب وہی تھے کہ میری حالت تو یہ، تو میں تو پیتا ہوں میں، اور حضرت تھانوی کے پاس جانا یہ تو میری ہمت کی بات نہیں ہے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میرے بھائیوں، بزرگوں کی نظر اور بزرگوں کا انداز تربیت وہی انداز تربیت ہے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں سے اور اپنے گھر کے بڑوں سے، اللہ والوں سے ربط اور تعلق رکھنا چاہیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت جگر صاحب آیا چاہتے ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہے، انہیں پیتے ہیں. کہا کوئی بات نہیں. حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، آنے دیں، لیکن میں ان کو خانقاہ میں نہیں رکا سکتا، وہ میرے مہمان ہوں گے اور ان کو میں اپنے گھر پہ رکاؤں گا. اللہ اکبر، کیا بزرگوں کا تربیت کا انداز تھا. آج میری تربیت میں کوئی آتا ہے تو 50 مرتبہ میں غلط باتیں یا غلط جملے کہتا ہوں اپنا روب جمانے کے لیے، لیکن بزرگوں کی باتیں ہی الگ ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، انہیں آنے دو، وہ میرے گھر کے مہمان ہیں، میرے گھر کے مہمان ہوں گے. اور پھر حضرت مجذوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو اپنے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ لے کر آئے. حضرت تھانوی کے مہمان رہے اور کچھ دن رہ کر تربیت ہوئی، اور جب تربیت ہوئی ہے حضرت جگر صاحب کی تو پینا پلانا سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا، چہرہ بھی بڑھ گیا، تو بیمار رہنے لگے. اس لیے کہ جن کو پینے کی عادت ہوتی ہے اور وہ چھوڑ دے اچانک تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں مسئلہ پیدا، بیمار رہنے لگے حضرت جگر صاحب رحمت اللہ علیہ. تو ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو آپ تھوڑا تھوڑا پی لیا کرو، کچھ برس آپ زندہ رہ جائیں گے. کہا بھائی کتنے برس زندہ رہ جاؤں گا؟ کچھ 10-15 برس. کہ جب مرنا ہی ہے تو کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے. چھوڑ دیا پینا مطلب چھوڑ دیا. یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کی تربیت کا اثر ہے اور اللہ والوں کی نگاہوں کا اثر ہے.
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر دعوت کے معاملے میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وحی کیا جاتا ہے، اسے پہنچائیے. بلغ، اسے پہنچائیے. اٹ از آرڈر. اور آگے کا جو جملہ ہے آیت کا، اللہ اکبر، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زبان پھسل جائے. قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب، اگر آپ نے دین کا کام نہیں کیا، قرآن کے پیغام کو نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے یہ. کون تربیت کر رہا ہے؟ گرچہ ڈانٹ کر نہیں ہے، یہ محبت کی تربیت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور عمدہ تربیت فرمائی. ان آیات اور حدیث پاک سے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعامل اور انداز تربیت سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں والد کہنے والے، ماں والدہ کہنے والی، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص طور پہ توجہ دیں. اور ہمارے اپنے نوجوان بچے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ آپ کے والدین ہیں اور یہ آپ کے لیے وہ سوچتے ہیں جو کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا. والدہ اپنی بچی کے لیے وہ تمام چیزیں سوچتی ہیں جو کبھی بچی کے ذہن میں نہیں آتی. اور والد اپنے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے دکانداری کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے اتنے دور سوچتے ہیں. اور ہمارے بچے ہیں کہ جوان خون ہیں، کبھی کبھار والدین کو پلٹ کے جواب بھی دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہرگز یہ نہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یا بنی، کیا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا قرآن کا اعجاز ہے. قسم خدا کی میرے بھائیوں، یا بنی، میرے لاڈلے، میرے لاڈلے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے دل کے ٹکڑے، جو ترجمہ بنیا کا کرنا چاہے محبت کی زبان میں. اور کیا فرمایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب کون سا بچہ اپنے باپ کے اس خواب پر خاموش رہیں گا؟ بتائیے ذرا. ابا کچھ بھی خوابہ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے تو میرے ذبح کا ہی دیکھ رہے ہیں. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. والد بزرگوار، ابا جان، اللہ نے آپ کو مجھ سے متعلق جو خواب بتلایا ہے اب کر گزریے، اور ان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میرے بھائیوں، یہ تربیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کتنے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اور اپنے ماننے والوں کی تربیت کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، اور ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف آپ کے سختی سے ہی تربیت کی، نہ، بعض صحابہ کو حضور نے بڑے پیار اور محبت سے بھی تربیت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال
خدمت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال معمولی وقت نہیں ہوتا ہے، معمولی مدت نہیں ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں صحابی کہ اس 10 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی مدت معمولی نہیں آتی ہے۔ آج یہ عظیم ترین دن ہے اور 12 ربیع الاول کا دن ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے حیات طیبہ کا، آپ کی مبارک زندگی کا، اگر کوئی میرے لیے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی عظیم ترین میسیج اور پیغام اگر ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر، آپ کے بول پر عمل کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آئے کہو ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ سے تعلق ہے، فاتبعونی، میرا کہا مانو، میرا کہا مانو، میری زندگی پہ چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ کتنے صحابہ کی اور کیسی تربیت فرمائی ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھوڑا تھا، بدری صحابی ہیں، بعد میں معلوم پڑا فرشتے کے ذریعے سے حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام مارنے کو دوڑے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کو دوڑے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، چھوڑو یہ بدری صحابی ہیں۔ کیا تربیت ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔ آج ہمارے پاس بچے ہیں اپنے، آپ ان کے تعلیم، ان کے کریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان سب پر نظر رکھنا ہم ماں باپ کا فریضہ بنتا ہے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو دوستانہ ماحول میں، اور صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام جب بٹھاتے تھے مجلس میں میرے بھائیوں، تو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اپنی باتیں فرماتے تھے، لیکن ہاں شریعت کے خلاف اگر کوئی بات جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ مخزومی عورت تھی، قبیلہ مخزومی کے بڑی خاندان کی عورت تھی، اس سے گناہ ہوا چوری کا، تو اب بڑے خاندان کی عورت، بھائی بڑے گھرانے کی ہے، اب اس کو عذاب ہو یا سزا ہو، اسلامی تعزیرات ہو تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کے معافی کے لیے اور سزا کی معافی کے لیے کون بات کرے گا، کس کی ہمت ہے؟ تو ایک نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید، اس لیے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہید صحابی تھے حضور کے، بہت شہید تھے، حب رسول اللہ کہا جاتا انہیں۔ تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ حضور کے بہت قریب ہیں، چہیتے ہیں، ذرا یہ معاملہ حضور تک پہنچائیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب آئے، بیٹھے، ڈرتے ڈرتے حضرت اسامہ نے یہ معاملہ پیش کیا۔ میرے بھائیوں یقین مانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ بنا، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ، اور فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد جو جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دل پر تھام لی، دل میں باندھ لیجئے جملہ یہ۔ حضور نے کتنا عظیم ترین اور اصولی جملہ فرمایا، اور کس کے متعلق؟ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ اور کون حضرت فاطمہ جن کا تذکرہ ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، ان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے فرمایا، حدیث پاک کے میں الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، عربی زبان کا جملہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اللہ اکبر، ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں میرے اندر اس جملے کی۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی نعوذ باللہ
چوری کرتی ہے تو میں ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. یہ کس کے متعلق جملہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا، گوشے رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم محترم، ان کے متعلق جن کو ہم خطبے میں سنتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی، ان کے متعلق پیغمبر علیہ السلام فرما رہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنا مجھے ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیتی انداز میں مخاطب کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیتی انداز میں مخاطب کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اتنا زبردست جملہ کہا، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اور آپ کدھر ہیں؟ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر شریعت کے خلاف کوئی جاتا ہے، ایک عالم کو، ایک علم جاننے والوں کو، یا عالم نہیں ہے لیکن دین کا علم رکھتا ہے، اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اصلاح کرنے کی اس کو اجازت ہے، حق ہے اس کا، کتنی جگہ پر. اس لیے میرے بھائی، آج میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آج ہماری اس مسجد کے اندر مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، مساجد کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدارس کے ذمہ دار بھی ہوں گے، تنظیموں کے ذمہ دار بھی ہوں گے. میرے بھائیوں، میں بڑی محبت سے اور بڑے ادب سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے نوکر بھی ہوں گے، ملازم بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی افراد کام کرنے والے ہوں گے. خدا را ان کی تربیت میں اور ان کو سدھار کرنے میں حاشا و کلا کبھی غلط جملہ استعمال مت کرنا. میں جانتا ہوں، میں عقل قوم میں پڑھاتا ہوں، حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب ان سے واقف ہیں، ہم ان کے ساتھ 35 سال سے کام کر رہے تھے الحمدللہ. میں حضرت کو جانتا ہوں، تقریباً 400-500 کا ہمارا اسٹاف ہے عقل قوا کا، پڑھانے والوں کا 12,000-13,000 طلبہ ہے. ایک آدمی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے ایک بندہ چلا رہا ہے. کتنے ہی اساتذہ یا طلبہ کی ایسی غلطیاں تھیں جو حضرت کو معلوم تھی، لیکن حضرت پی ڈالتے تھے، کبھی چہرے پہ شکن نہیں آنے دیتے تھے. میرے بھائیوں، آج اسی کی برکت ہے الحمدللہ یہ عظیم ترین ادارہ کام کر رہا ہے. میں آپ سے، آپ کا ایک دینی بھائی ہونے کے ناطے اور اس شہر، عظیم ترین شہر میں کچھ رہنے کے اعتبار سے میں آپ سے محبتاً کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماتحت کچھ افراد کام کر رہے ہوں، وہ نوکر ہوں، ماتحت افراد ہوں، ان سے اگر غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی اصلاح کیجئے، تنہائی میں ان کو بتائیے، لیکن غلط زبان اللہ کے لیے استعمال نہ کرے. اللہ نے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے اور اللہ فرما رہے ہیں میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ میرے حبیب لو كنت فظا، اگر آپ شروع ہوتے، سخت دل ہوتے، منہ بگاڑنے والے ہوتے، نعوذ باللہ، تو یہ صحابہ کی جو مقدس جماعت جو آپ کے پاس آئی ہے، کیوں؟ یہ صحابہ تو جاہلیت سے آئے ہیں نا، اور آپ کی دعوت پر، آپ کے حق پرست پر ایمان لا چکے ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں. یہ اگر آپ اس طرح کا مزاج رکھیں گے تو آپ کے پاس سے ہٹ جائیں گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میں نے قرآن کریم کی آیت شروع میں پڑھی تھی، فَبِمَا لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے نرم دل ہوئے ہیں، نرم دل واقع ہوئے، نرم فکر واقع ہوئے. تو یہی سنت آج کے مقدس دن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی سنت یعنی نرمی کی سنت، محبت کی سنت، ایک دوسرے کے اکرام کرنے کی سنت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو میرے بھائیوں یہاں تک فرمایا اکرموا کریم کل قوم، اکرموا کریم کل قوم. لوگوں، کس
کسی بھی مذہب کا آدمی اگر وہ اپنے مذہب میں بڑا ہے، اس کا نام ہے، اس کا اکرام کرو۔ جب ہمیں ایک غیر مذہب کے آدمی، بڑے آدمی کے اکرام کا حکم میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو مجھے تو میرے گھر کے بڑے کا اکرام کرنا ہے، مجھے میرے والدہ اور والدہ کا اکرام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جوان بھائیوں، اگر آپ نے اپنے والدین کو سمجھ لیا، اپنے والدین کی تکریم اور عزت کی، آپ نے اپنے والدین کے مقام کو سمجھا، ان کے سامنے نگاہ نیچے رکھی، تو انشاءاللہ العزیز ان والدین کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا، دنیا کا وہ کام لیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، شروع میں جو واقعہ بیان کیا حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باوجود حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نابینا صحابی تھے، دیکھنے نہیں پائے تھے کہ کون ہوتے، اگر دیکھتے صحابی بینا ہوتے تو سوال ہی نہیں کرتے کہ حضور بیٹھے ہیں، نابینا تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کا لحاظ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بعد میں وہ صحابی ملتے، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ملتے فرماتے مرحباً یا من عاتبنی ربی، مرحباً یا من عاتبنی ربی، ارے آؤ تمہاری وجہ سے تو اللہ نے میری تربیت کی ہے، آؤ تمہاری وجہ سے اللہ نے میری تربیت کی ہے۔ میرے بھائی، آج کے اس مقدس دن میں، مقدس میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ جمعے کا دن بھی ہے اور میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں وجود کا بھی دن ہے، تشریف آوری کا بھی دن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے مجھے اور آپ کو باعزت بنایا، با اکرام بنایا، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور آج اس مسجد میں بیٹھ کر ہم یہ عہد کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو دوست بنا کے رکھیں گے، اور جب دوست بنا کے رکھیں گے تو بچے سب آپ کو کہیں گے، سب دل کی باتیں کہیں گے، اور پھر آپ اپنے تجارت کے اعتبار سے، اپنے کمائی کے اعتبار سے ان کے لائن ڈوری لگائیے، یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ، اور ایسے اللہ کے نیک بندوں، ہزاروں نیک بندوں کے واقعات ہیں جو جس کے اندر عشق نبوی بھی ہے، اور خود حضرت جگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دوسرا واقعہ جو میں کہوں گا نے وقت کے اعتبار سے، اتنا عشق پیدا ہو گیا تھا ان کے اندر، جگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر کہہ نہیں سکتا میں، لوگ بعد میں حیران ہو گئے یہ جگر ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ دنیا بدل دی میرے بھائی، صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ دل میں اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ گئی۔ اور میرے بھائی، جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، اور حقیقتاً بیٹھ جاتی ہے، مل حب الا للحبیب الاولی، عربی شاعر نے کہا ہے نقل فؤادک حیث شئت من الہوى، نقل فؤادک حیث شئت من الہوى، مل حب الا للحبیب الاولی۔ اے لوگو، تم دنیا میں چاہے جس سے محبت کر لو، چاہے جس سے محبت کر لو، لیکن محبت تو پہلے محبوب سے ہی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبت کا مرکز اگر کوئی ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی، اللہ کی ذات گرامی۔ اور جس بندے کو اللہ سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت ہو جاتا ہے، اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے آج میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، اصولانہ تربیت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق تربیت کریں۔ اور بزرگ کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ میں نے پیش کیا ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف آنا چاہتے ہیں، بڑی محبت سے ان کو لے کر آؤ۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے، ہاں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہیے، اللہ اکبر، میرے ان بندوں سے کہ کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے پر زیادتیاں کی ہیں، آؤ میرے دربار میں آؤ۔
میں تمہارے دل سدھاروں تمہارا ذہن سدھاروں تمہارا فکر سدھاروں اور تم پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے اپنی پوری زندگی سدھاریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ کہ آج کا مبارک دن دو حیثیتوں سے قابل تعظیم قابل تکریم سب کچھ ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ مبارک ترین دن ہے جمعے کا، ہم اس کا بھی لحاظ کریں مکمل، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے اور اس دن کی دو حیثیتوں کے واسطہ دے کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، محبتانہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سدھاریے، اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کیجیے، محبتانہ تربیت کیجیے، انشاءاللہ اس تربیت میں ہماری بھی تربیت ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔